रहीम नहमदु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। मैं सैफुर्रहमान कुछ ख़ास और अहम ख़बरों के साथ आप लोगों से मुखातिब हूँ। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि बर वक्त आप लोगों को अपने ख़बरों से बाखबर रखूँ। आज इमरान रियाज़ अहमद ख़ान को रात गए गिरफ़्तार किया गया और इमरान रियाज़ ने जुर्म जो किया था वो सिर्फ़ ये किया था कि हक़ का साथ दिया था और जो गैर कानूनी तरीके से जो काम होते हैं या हुकूमतों में या हुकूमत वाले करते हैं उसके ख़िलाफ़ उसने आवाज़ उठाई थी। ये उसकी सज़ा है। अब उसको जो गिरफ़्तार किया गया उसको इस्लामाबाद टोल प्लाज़ा से गिरफ़्तार किया और एक दफ़ा फिर रात के 12 बजे के बाद, जिस तरह एक दफ़ा पहले भी अदालत के दरवाज़े खुले थे, इस दफ़ा भी अदालत के दरवाज़े खुल गए। लेकिन फ़र्क ये है कि उस दफ़ा जब दरवाज़े खुल गए तो तब तक बंद ना हुए जब तक काम ना पूरा हो सका। और इस दफ़ा जो दरवाज़े खुल गए तो ये भी बहुत बड़ी नवाजिश है। लेकिन 10 बजे सुबह का टाइम फिर दिया और जब सुबह इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश हो गए तो इसमें अदालत ने इस बात से पर फिर इस फ़ैसले को लाहौर हाई कोर्ट भेज दिया कि ये तो हमारे हदूद में था ही नहीं, इसको लाहौर की हदूद में गिरफ़्तार किया गया, लिहाजा ये मुकदमा और ये फ़ैसला जो है लाहौर हाई कोर्ट को करना है। अब लाहौर हाई कोर्ट ने करना है फ़ैसला, इस्लामाबाद ने करना है या किसी और हाई कोर्ट ने करना है, मसला यहाँ इमरान ख़ान की गिरफ़्तारी, इमरान रियाज़ की गिरफ़्तारी का नहीं है, बल्कि मसला ये है कि इनको गिरफ़्तार क्यों किया है, इनको इमरान रियाज़ को गिरफ़्तार किसने किया है और इमरान रियाज़ को किस लिए गिरफ़्तार किया गया है। आया इसकी गिरफ़्तारी में आवाम को फ़ायदा है, पाकिस्तान को फ़ायदा है, या पाकिस्तानी मईशत को फ़ायदा है, या आने वाले जो चैलेंजेस है वो ख़त्म हो जाएंगे। ये कुछ सवालात हैं कि इमरान ख़ान को गिरफ़्तार किया, कम से कम ये अगर इस किस्म के मसले हल होते हैं फिर तो ठीक है। अगर ये मसले हल नहीं होते और ये मज़ीद बिगड़ जाते हैं, ज़्यादा हो जाते हैं, तो उसको गिरफ़्तार ना करना बेहतर होता। अब इसमें एक और बात भी है, इमरान रियाज़ साहब ने जैसे ही उसको गिरफ़्तार किया तो उसके बाद उसकी एक बहुत ही 1 मिनट की एक वीडियो तो वहीं पर बैठे बैठे गिरफ़्तारी से पहले गाड़ी में बना दी उसने और उसमें ये कहा कि देखो मैं बुज़दिल नहीं हूँ, मैं एक निडर सहाफ़ी हूँ और मैं अपनी गिरफ़्तारी दे देता हूँ और बाकी जो सहाफ़ी हैं उसको अपना काम जारी रखना चाहिए और हक़ का साथ देना चाहिए। ये उसके अल्फाज दे मैंने बयान की और फिर बाहर निकलकर पाकिस्तान ज़िंदाबाद के नारे लगाते हुए पुलिस वालों के साथ चले गए अटक में। तो अब ये जो एक वीडियो थी उसमें इमरान रियाज़ ने उसको पता था कि मुझे गिरफ़्तार किया जाएगा, क्योंकि अगर उसको पता ना होता तो ये वीडियो ना रिकॉर्ड कराते। तो 1 मिनट की वीडियो दूसरी आई कि अगर मुझे 5 घंटों में न छोड़ा या कोई इस किस्म की और बात हुई, अल्लाह ना करे नाखुशगवार वाक़या मेरे साथ पेश हुआ, तो फिर मेरी वो वीडियो आएगी और फिर उसमें सारे किरदारों से पर्दा हटाऊँगा। तो वो वीडियो तो अभी बहुत ज़्यादा टाइम हो चुका है, क्योंकि तकरीबन 14 अभी जो मैं वीडियो बना रहा हूँ 14-15 घंटे तो हो चुके होंगे। तो फ़िलहाल तो वो वीडियो सामने नहीं आई, बल्कि इसमें भी कुछ ख़ास राज होंगे कि क्यों नहीं आई। अब इमरान ख़ान पर जो मुकदमे हैं उसकी FIR की कुछ 1-2 मैं बता देता हूँ। इमरान ख़ान पर 6-7 FIR तो ऐसे हैं कि उसमें एक जैसे अल्फाज हैं, एक जैसे फ़िक्रे हैं और एक जैसे दफ़ात हैं। उसमें अगर कुछ मुख्तलिफ है तो वो ताने मुख्तलिफ हैं और उसके नीचे जो दरख्वास्त देने वाले हैं FIR के लिए, FIR जिसके इसमें मुद्दियत में दर्ज कर रहे हैं,
اس کے نام اشخاص مختلف ہیں، باقی سب کچھ ایک جیسے ہیں۔ پہلے بھی میں نے بتایا تھا کہ اس طرح لگ رہا ہے جیسے ایک دفتر میں ایک ہی ساتھ یہ FIR کی کاپیاں بنائی گئی ہیں اور پھر جو ہے نا اس کو مختلف تھانوں میں تقسیم کر دیا گیا ہے۔ اب یہ کچھ باتیں تھیں عمران ریاض کے اریسٹ ہونے کے، جو میں نے آپ سے یہ کی ہے، شیئر کی ہے۔ آگے پاکستان، میں ایک بات آپ کو بتاتا چلوں، ہر ادارے کو پاکستان کا سوچنا چاہیے، پاکستان کے بارے میں سوچنا چاہیے اور پاکستانی عوام کے بارے میں سوچنا چاہیے۔ اپنی انفرادی سوچ، اس کو ہم دور کریں گے تو پاکستان ترقی کرے گا، کیونکہ کہتے تھے نا کہ شیخ مجیب غدار تھا اور بنگلہ دیش کے بارے میں، اور پھر بنگلہ دیش کو ہم سے جدا کیا گیا، تو جب بنگلہ دیش جدا ہوا تو اب تقریباً اس کے ذخائر جو ہیں $70 ارب پر پہنچ گئے، جو غدار تھے۔ اور ہمارے جو محب وطن لوگ تھے، کیا بتاؤں، 23 ارب ڈالر سے نیچے آ کر 6، 7، 8 یا 9 ارب ڈالر رہ گئے۔ پتہ نہیں کون سے غدار تھے، کون غدار ہیں، کون نہیں ہیں، اس کے بارے میں عوام کو فیصلہ کرنا چاہیے۔ آگے آنے والے چیلنجز کے بارے میں سوچنا چاہیے، اداروں کو بھی سوچنا چاہیے۔ خدا را پاکستان پر ترس کیجیے۔ اب ایک بات ہے، اگر اس طریقے سے آپ کہتے ہیں کہ سینئر صحافیوں کی وجہ اس کو پکڑ دکڑ کر اور اس کو مار پیٹ کر اور اس پر دباؤ ڈال کر، یا اس کو صبح ناشتہ نہ دے کر، یا پانی نہ دے کر، یا روٹی کھانا پینا نہ دے کر، جس طرح عمران ریاض کے ساتھ ہوا ہے، اس کو پانی بھی نہیں دیا، مارا پیٹا نہیں ہے بے شک، لیکن نہ پانی دیا ہے، نہ صبح تک اس کو ناشتہ دیا ہے، نہ پینے کے لیے پانی دیا۔ کیا اس قسم کے ہتھ کنڈوں سے آوازیں دبائی نہیں جاتی۔ ہاں، ظلم ہوتے ہیں، بالکل وقتی طور پر آپ کو فائدہ بھی ملے گا، لیکن یہ وقتی فائدے ہوتے ہیں۔ اب دوسرے کس کا منہ آپ بند کرو گے؟ جو ایاز امیر صاحب تھے اس وقت، جو رجیم چینج کی سیمینار سے جو خطاب اس نے کیا تھا، عمران خان بھی جو سامنے بیٹھے تھے، عمران خان کو بھی اس نے خوب سنائی، لیکن جو حقیقت تھی وہ باتیں کیا اور پھر اس پر حملہ ہوا۔ پھر دوبارہ ایاز امیر صاحب نے کچھ باتیں کی، کیونکہ حق چھپتا نہیں ہے۔ اس نے یہی بات کی ہے کہ دیکھو، ہمارے پاس ایک ہاتھ میں ایٹم بم ہے، دوسرے ہاتھ میں ہمارا کچکول ہے، ہم ہر جگہ بھاگتے پھرتے ہیں، ایٹم بم بھی دکھاتے ہیں اور پھر آگے کچکول آگے کر لیتے ہیں کہ اس میں کچھ ڈال دیں ایٹم بم کی۔ کیا یہ بہت ہی شرم والی بات ہے۔ تو اس نے کہا کہ جو بھی کرتے ہیں، جو بھی آج تک ہوا ہے، جو بھی ہو رہا ہے، اور جو مطلب ہے پاکستان کا ماحول ہے، اس میں صاف اس نے کہا سمیع ابراہیم صاحب نے کہ نیوٹرل کر رہے ہیں۔ تو نیوٹرل کو اس نے صاف بتا دیا ہے کہ اس مداخلت سے باز آئیں، کیونکہ اداروں نے آگے ترقی کرنی ہے، پاکستان نے ترقی کرنی ہے۔ تو یہ آج ایاز امیر صاحب نے پھر ایک سچ بتا دیا ہے عوام کو، اور اس کے ساتھ ساتھ جمشید دستی نے بھی نیوٹرل کو آج خوب سنائی ہے۔ جمشید دستی صاحب نے، وہ کہہ رہے تھے کہ آپ نے جو ہے نا چوروں کو عوام پر مسلط کیا ہے، نیوٹرل سے مخاطب تھے، اور ہمارے الیکشن اور ہر ادارے کے پیچھے نیوٹرل ہوتے ہیں۔ اور یہ بھی مزید فرمایا کہ یہ جو ہیں یہ چھپے ڈاکوؤں کی طرح حملہ کرتے ہیں۔ تو بہرکیف اس قسم کی باتیں کی ہے۔ اس نے یہ بھی بتایا کہ نواز شریف کو صحیح ٹھیک ٹھاک مار پیٹ چھتر پڑے، لیکن پھر جو ہے نا، اگر آپ میں ایک لفظ جمشید دستی کے بیان کر رہا ہوں کہ کتے کو آپ جتنا بھی وہ کریں، لیکن پھر ایک کچھ وہ ڈال دیں اس کے سامنے، پھر وہ دم ہلا کے آپ کے پاس آ جاتے ہیں۔ تو یہ اس نے کہا۔ باقی یہ بھی مزید فرمایا نیوٹرل کے بارے میں کہ سب کچھ آپ کرتے ہیں، آپ نے کیا، اور آپ انشاءاللہ اب نہیں کرو گے۔ کیونکہ اب عوام جو ہے جاگ چکی ہے، اور آپ لوگوں نے بھی اپنے دائرے تک محدود ہونا چاہیے۔ اور یہ بالکل صحیح بات ہے، اس کے بارے میں بھی اس کا بالکل ہاں میں ہاں ملاتا ہوں
کہ بالکل ہر ادارے کو اپنے دائرہ اختیار تک محدود ہونا چاہیے. بہترین ادارہ ہے, پوری دنیا کا ٹاپ ادارہ ہے اور اس کو ٹاپ ہی رہنا چاہیے. عوام ہے, عوام کو اپنے رائے حق کا آزادی ہونی چاہیے. اور باہر کیا وہ کہتے تھے کہ پہلے بہت لوگ ڈرتے تھے, اب تو لکھے پڑھے لوگ ہیں اور لکھی پڑھی پارٹیاں بھی ہیں اور اس کے سامنے آپ اگر اس طرح کریں گے تو چپ نہیں بیٹھیں گے. ہمارا ملک ہے, اس میں ہر پاکستانی کا حق ہے اور اس کو حق کو اس کو اجازت ہے اور اس کو بولنا چاہیے. تو بار کیا یہ کچھ باتیں تھیں جو دبانے کے ساتھ مزید جو ہے نا لوگ آ جاتے ہیں سامنے. ڈاکٹر شیری مزاری صاحبہ نے بھی آج پریس کانفرنس کی, اس کے بارے میں پھر دوسری ویڈیو میں بات کروں گا. اس نے بھی کھل کر باتیں کی ہے. پرسوں مریم نواز کا جلسہ ہوا تھا. ان لوگوں کی وجہ سے جو یہ سب کچھ ہو رہا ہے, یہ اتنے بے حس لوگ ہیں. اس میں تھوڑی سی میں ایڈ کر لیتا ہوں. جلسے میں مریم نواز کے جلسے میں اس کا مائک بند ہو گیا. پوچھا مائک کیوں بند ہوا, تو عوام سے اور وہاں سٹیج سے آوازیں آئی کہ پیچھے کسی کو کرنٹ لگا ہے, بجلی نے اس کو پکڑا ہے, جھٹکا دیا ہے. تو اس نے یہ نہیں کہا کہ اوہو افسوس ہوا, کیا ہوا, اس کا کس پوزیشن میں ہے, مرا ہے, بچا ہے, اسپتال لے جاؤ, یہ کرو وہ کرو. اس نے یہ نہیں کہا. اس نے کہا اگر اس کو کرنٹ لگا ہے تو ٹھیک ہے, مائک کیوں بند ہوا, مائک کو کھولو. یعنی مائک سے مائک میں اس کو فائدہ ہے. اور اگر یہ بات کرتی کہ ایمبولنس میں لے جاؤ تو اس کو فائدہ. یہ تو اپنے فائدے کے لیے آئے ہیں, عوام کے فائدے کے لیے کبھی نہ آئے ہیں نہ آئیں گے. یہ کچھ بے احساسی کی ایک وہ تھی, میں نے کہا کہ چلو آپ کے سامنے پیش کروں. ایک بہت ہاتھ ہوا, بلکہ ہاتھ نہیں ہتھوڑا ہوا. کس کے ساتھ ہوا؟ ایک بہت ہی ایسی ہستی ہے کہ نام سن کر حیران ہو جاؤ گے. جہانگیر ترین کے ساتھ بہت بڑا ہاتھ ہو گیا. جہانگیر ترین صاحب کے ساتھ جو ایم پی ایز ایم این ایز تھے اور جس کی وجہ سے وہ اس طرح بنا ہوا تھا کہ جس پلڑے میں بیٹھے وہاں حکومت جائے گی اور اس کی حکومت آئے گی, اور بالکل حقیقت بھی یہی تھی. جہانگیر ترین صاحب پی ٹی آئی کا بہت ہی سرگرم رکن, اور اس کچھ غلطیوں کی وجہ سے پی ٹی آئی سے وہ باہر گئے. اور باہر کیا گئے کہ وہ پی ٹی آئی کے اینٹی پی ٹی آئی بن گئے. بالکل اس کی بیانات واضح طور پر نہیں آئے, یہ بھی اس کی بہت ہی بڑا پن ہے. لیکن اس کا ایک جو گروپ تھا وہ پریشر بناتے تھے اور پی ٹی آئی پر یہ کرو وہ کرو, نہیں تو ہم ادھر چلے جائیں گے. باہر کیا آخر کار وہ, کیونکہ عمران خان دھمکیوں میں آنے والے تو ہیں نہیں, آخر کار وہ چلے گئے. کہاں چلے گئے؟ نون لیگ کے پلڑے میں بیٹھ گئے. اب جب نون لیگ کے پلڑے میں وہ بیٹھے تو نون لیگ والوں نے اس کے ساتھ کیا کیا. جب حمزہ وزیر اعلیٰ بن گئے تو حمزہ نے ابھی ضمنی الیکشن میں نون لیگ نے ان کے جو گروپ کے لوگ تھے, ایم پی ایس تھے, اس کو ٹکٹ دیے. اب نون لیگ نے اسے کہا کہ دیکھو یہ ٹکٹ ہم دے رہے ہیں, اب جہانگیر ترین نہیں ہے آپ کا وہ, اب آپ لوگوں نے نون لیگ ہی تصور کریں گے, آپ جہانگیر ترین گروپ کے نہیں ہیں اور نہ آپ کے ساتھ جہانگیر ترین کا کوئی کام ہے, نہ جہانگیر ترین کے کہنے پر آپ نے کچھ کرنا ہے نہ کہنا ہے. جو بھی بیانیہ ہوگا, جو بھی ہوگا وہ صرف اور صرف نون لیگ کے بیانیہ ہوگا, اور نون لیگ جو کہے گی وہی آپ لوگوں کے سامنے بیان کریں گے. جہانگیر ترین کو آپ لوگوں نے نہ دفاع جہانگیر ترین کی کرنے اور نہ جہانگیر ترین کو آپ لوگوں نے کچھ ریلیف دینا ہے. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ان لوگوں کے کام یہی ہے, کام نکلے اور بندے کو بھول جائیں. انہوں نے جہانگیر ترین کا سے کام لیا اور پھر جہانگیر ترین کا کو بھول گیا. حلیم خان بھی اسی طرح ہے, اس کو بھی سب کے ساتھ یہ اسی طرح کرتے ہیں. اتحادی جو ناراض ہے یہی تو کیا ہے. اب جہانگیر ترین کے ساتھ یہ مسئلہ پیش ہوا کہ پی ٹی آئی سے نکلے, وہاں اس کو قبول نہ کیا, ایک حد تک قبول کیا لیکن پھر لات مار کے نکال دیا. اب مسئلہ کیا ہے؟ اب مسئلہ یہ ہے کہ نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے. تو جہانگیر ترین کے ساتھ یہ ہوگا, بہت بڑا ہتھوڑا ہوا. اب جہانگیر ترین کے کچھ نزدیک ساتھی جو ہے, کچھ دوست جو ہیں, وہ جہانگیر ترین کو سمجھا رہے ہیں یا کہہ رہے ہیں کہ آپ اس طرح کر لیں کہ آپ
عمران خان کے جو آپ کے ساتھ جن کے رابطے ہیں اس کے تھرو آپ عمران خان کے ساتھ دوبارہ شامل ہو جائیں، کیونکہ جو عزت آپ کو پی ٹی آئی میں ملی تھی، جو مرتبہ آپ کو پی ٹی آئی عمران خان نے دیا تھا، وہ نہ آپ کو نون لیگ والوں نے دیا اور نہ کبھی نون لیگ والوں نے کسی کو دیا ہے۔ تو یہ جو بات ہے یہ بالکل حقیقت ہے۔ جیسے جاوید ہاشمی صاحب تھے، مخدوم جاوید ہاشمی صاحب، وہ بھی جب آئے تھے پی ٹی آئی میں بہت بڑی پذیرائی اس کو ملی تھی، ایک مقام ملا تھا اس کو، لیکن جب گئے تو داغی کے نام سے واپس چلے گئے، کیونکہ یہ اللہ نے عمران خان کی پارٹی میں، عمران خان میں یہ ایک صلاحیت سمجھیں ہو رکھی ہے کہ یہاں آتے ہیں عزت اس کی بڑھ جاتی ہے، چلے جاتے ہیں تو عزت تو کیا بے عزتی اس کی قسمت میں لکھی جاتی ہے۔ باہر کیا یہ ایک کچھ باتیں تھی جو آپ کے سامنے پیش کرنی تھی۔ امید ہے ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ کچھ نئی خبروں کے ساتھ آپ کے سامنے پھر پیش ہوں گا۔ اپنا خیال رکھیے، اجازت دیجیے۔ پاکستان زندہ باد۔